अस्सलाम वालेकुम। डायलॉग के साथ आपको कहते हैं खुशामदीद। आरिफ अलवी साहब सदर के ओहदे से खुदोश लेने के बाद अब सियासत में मुतहरिक नजर आने वाले हैं और अब उन्होंने कहा है कि मुज़ाकरात होंगे तो घर के मालिक से होंगे, किसी माली या ठेले वाले से नहीं होंगे। दूसरी जानिब नून लीग के ऊपर मुश्किलात है कि बढ़ती ही जा रही हैं। एक जानिब बजट है और दूसरी जानिब एहतजाजी तहरीक है। होगा क्या, इसी पर बात करने के लिए सबसे पहले मेरे साथ मौजूद होंगे कराची से MQM के सीनियर रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार साहब और नून लीग से सेनेटर अब्दुल कयूम साहब। बहुत शुक्रिया फारूक सत्तार साहब आपके वक्त का। कल राजकोट में मुस्तफा कमाल के जो वकील हैं फरोग नसीम, उन्होंने 16 मई की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर माफी का बयान पढ़कर सुनाया है। आप समझते हैं कि गैर मशरूत माफी आप मांग लें, तौहीन अदालत की कार्रवाई खत्म भी की जाए तो शायद मुस्तफा कमाल साहब को एक और नौबत पेश आ जाए, एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की? मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त मुल्क के अगर मजमूई हम सियासी और माशी हालात देखें तो हर शहरी जो है वो एक अजीब तरह की सूरत हाल से गुज़र रहा है, एक अजीब ज़हनी कैफियत भी उसकी है और एक एतमाद जो है वो लोगों का भी आपस में बुरी तरह से मुतज़लज़ल हुआ। सियासी जमातों, बड़े अकाबरीन, उन पर से भी लोगों का बहुत सारा एतमाद उठ गया है। फिर ये एक अजीब सूरत हाल है कि इस वक्त इदारों के दरमियान भी अजीब तरह की एक कशीदगी जो है वाज़े तौर पर नज़र आती है ना। तो अब इस सिचुएशन में मुस्तफा कमाल भाई की वो 16 मई की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसको मैं यहाँ डिफेंड करने के लिए नहीं बैठा हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि अदालत ख़ुद भी ये समझती है कि ऐसी बातें अक्सर माजी में हुई हैं, होती रही हैं, इससे भी सख्त हुई हैं और अभी हाल ही में और लोगों ने भी की हैं। लेकिन खैर नोटिस मुस्तफा कमाल और फैसल वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का लिया गया और खैर वो चले भी गए और मुस्तफा कमाल भाई ने तो गैर मशरूत माफ़ी भी मांग ली, क्योंकि जो फ़ारूक नसीम है बड़े ज़ीरक सीनियर तजुर्बेकार हमारे काउंसिल हैं, वकील हैं और हमने माजी में ये देखा है कि अमूमन खुलासी इसी बात पर होती है कि वहाँ जाकर आपको गैर मशरूत माफ़ी मांगनी होती है और उसके फौरी बाद मेरे ख़्याल में इतनी जल्दी और इतनी आसानी से दोबारा कोई ऐसा अमल नहीं होता जो तौहीन अदालत के दायरे कार में आ जाए। मैं समझता हूँ कि एहतियात इलाज से बेहतर है और लफ्ज़ों के चुनाव में और अदायगी में, लबो लहजे में और गुफ्तगू का कंटेंट उसको इतना सलीके से अदा करना चाहिए कि मेरे ख़्याल में किसी की दिल आज़ारी ना हो, कोई उसे अपनी तौहीन ना समझे, ना शख्सी एतबार से, ना ही इदारियाती एतबार से कि इदारे को कुछ कहा जा रहा है। और मेरे ख़्याल में इन चीज़ों का वैसे भी हम सब बहुत ज़िम्मेदार हैं, हमें ख्याल रखना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो आप जानते हैं कि MQM हुकूमत को अगर हमायत दे रही है तो वो एक ही बात पे दे रही है कि सिंध की आवाम, कराची के आवाम के मसाइल हल हो और आपकी बड़ी सपोर्ट है कराची के इशूज को लेकर। बजट पर MQM वफाक से क्या उम्मीद रखती है? आप सिंध के लिए किन गुजारिशात पर काम कर रहे हैं वफाक के साथ, या किस चीज की आपको उम्मीद है बजट पर? गुज़िश्ता रोज़ MQM पाकिस्तान ने रिवायती तौर पर अपना शैडो बजट पेश किया ना, और ये एक मुतबादिल नुस्खा है जो कि इस दावे के साथ हमेशा हम देते हैं, हर साल तजावीज़ भी होती हैं, आदाद व शुमार भी होते हैं, आमदनी के क्या ज़राए हैं और हो सकते हैं और अखराजात कहाँ हो रहे हैं और कहाँ बचाए जा सकते हैं और वो अखराजात को जो है वो कम करना कहाँ ज़रूरी है। तो मेरे ख़्याल में फिर हमारी तकारीर में भी ये सारी बातें होती हैं। फिर हम वज़ीर आज़म से मिलते हैं, बजट से पहले भी मिले हम बहुत पहले, और उन्हें वो तजावीज़ सारी दी हमने, और अब बजट जब आ जाएगा तो उसके बाद भी हम मिलेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना से भी मिलते हैं, वज़ीर मनसूबाबंदी से भी मिलते हैं। हम तो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करते हैं और 2-3 बातें याद दिलाते हैं कि एक टैक्स ज़दा मईशत, ज़ाहिर है कि उसमें ग्रोथ का इम्कान नहीं होते, और अगर मार्कअप रेट भी स्टेट बैंक का किसी भी वजह से 24% तक चला जाए और आमदनी और अखराजात में बजट में 9% का खसारा आ जाए और ग्रोथ रेट 3 या 2 या 3% के लगभग रह जाए, तो फिर ये नहीं होगा कि आप इकॉनमी को श्रिंक तो कर सकते हैं, इंपोर्ट को एकदम बंद कर दें। अच्छा, उससे क्या होता है कि जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री है उसकी ग्रोथ भी बंद हो जाती है। जो आपको ज़र मुबादला बाहर से आना है, तो असल में हम सिलेक्टिव होकर काम नहीं करते, हम एक जो है ना वो झाड़ू फेर देते हैं।
کہ بس اچھا یہ ہے تو اس چیز کو کر دے. یہی ہماری کمزوری ہے نا. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم نے ڈائریکٹ ٹیکس اس قدر بڑھا دیا, اس کی بنیاد کو وسیع کر دیا, معیشت کے تمام شعبوں پر یکساں طور پر وہ براہ راست ٹیکس جیسے انکم ٹیکس یا ویلتھ ٹیکس کہتے ہیں وہ لاگو کر دیا. دیکھیں لوگوں کی جائیدادوں پر لگائیں, املاک پر لگائیں, ان کی دولت پر لگائیں اور ان کی ٹھیک ہے. آمدنی کو کا صحیح اسیسمنٹ کر کے. اب دیکھیں ایگریکلچر پر آئٹم نمبر 7 ہے, آرٹیکل جو ہے وہ فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ کا آئٹم نمبر 7, وہ کہتا ہے کہ ایوری ٹیکسیبل انکم مسٹ بی ٹیکسڈ ایکسیپٹ فار ایگریکلچر. اگر آپ کا آئین ہی یہ تخصیص کرے گا, یہ تفریق کرے گا, یہ امتیاز کرے گا, تو پھر آپ بتائیں کہ کیسے منصفانہ معیشت جو ہے وہ کیسے اس کا نظام منصفانہ ہوگا, کیسے اس کا نظام سب لوگوں کو برابر کا موقع دے گا. ایک تنخواہ دار طبقے پر تو 6 لاکھ اس نے سال میں کمائے نہیں اور اس پر آپ نے ٹیکس ڈال دیا, 9 لاکھ اس نے کمائی نہیں, آپ نے ٹیکس لگا دیا اس کے اوپر. لیکن جہاں اربوں میں کہتا ہوں کہ زمینداروں, چھوٹے کسانوں پر مت لگائیں ٹیکس, لیکن بڑے وڈیروں جاگیرداروں کی آمدنی پر تو اب ٹیکس لگنا چاہیے. آئی ایم ایف تھوڑی کہتا ہے کہ آپ سیلز ٹیکس ایک بھتہ ٹیکس ہے, ایزی منی ہے, پیٹرولیم ڈیوٹی, لیوی آپ یہ لگاتے ہیں, بڑا آسان ہے کہ ایف بی آر کو بھی آپ نے اس کے 10 گنا معاف کر دیے کہ انہوں نے جو ہے وہ کلیکشن پراپر کیوں نہیں کی, ریکوری پراپر کیوں نہیں ہوئی, کیوں نہیں اپنے ہدف کو مکمل کیا, وہ گئے کیوں نہیں, جو ٹیکس نہ دہندہ ان تک کیوں نہیں پہنچے, ان کے خلاف کیا کارروائی, ان کو سزا دی گئی نہیں دی گئی. یہ ساری چیزیں کوئی نہیں پوچھتا. جو پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ تنخواہ دار طبقے کی تنخواہ تو چونکہ رجسٹرڈ ہے, چاہے وہ کمپنیوں میں ہو چاہے حکومت کا ملازم ہو, وہ تو ایٹ سورس ڈیڈکٹ ہونی ہے, ایزی منی, کوئی ایف بی آر کا کارنامہ نہیں ہے. پھر تیل پہ آپ اچھا اب دیکھیں بجلی پہ ڈبل ٹیکس ہے. جس تیل سے بجلی بنتی تو اس تیل پہ بھی 17%, 18% کا ٹیکس ہے جو پیٹرول آتا ہے باہر سے, آئل, اور پھر جب بجلی بنتی ہے اس پہ بھی 17-18%. یہ ڈبل جیوپارڈی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ایک ہی پروڈکٹ پہ 2 مرتبہ اگر ٹیکس لگے گا تو یہ تو ویلیو ایڈیشن میں بجلی پر پھر ٹیکس نہیں لگنا چاہیے اگر تیل پر 1 مرتبہ لگ گیا ہے تو بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو کہ مطلب ہمارے یہاں اندھی مچی ہوئی ہے نا. جنگل کا قانون ہے, کوئی کسی کو جواب دہ نہیں ہے, تو ہم یہ ساری باتوں کو نکال کے کہتے ہیں ہم نے کہا رسک لیں, سیلز ٹیکس انڈائریکٹ ٹیکس کو 17 ڈیجٹ سے 9 ڈیجٹ کریں, سنگل ڈیجٹ پہ لائیں. آپ یہ جوا کھیلیں, آپ دیکھیں لوگوں کے پاس بچت ہوگی, سیونگ ہوگی, وہ سیونگ کو انویسٹمنٹ, سرمایہ کاری, روزگار اور پیداواری عمل اور برآمدات, یہ ساری چیزیں بڑھیں گی. اگر پیسہ ہی نہیں بچے گا, 24% تک کا مارک اپ ہوگا اور اتنے ٹیکسز ہوں گے, اتنے ٹیکسز کے بعد اور اتنے مارک اپ کے بعد آپ ریونیو کا کوئی بھی ہدف رکھ لیں, آمدنی کا, کبھی بھی وہ ہدف حاصل نہیں ہوگا. ہم الٹا چل رہے ہیں, دنیا جا رہی ہے ٹیکس فری بجٹس پر. ہاں نہیں سر, ہم الٹا تو واقعی چل رہے ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, بڑے معاملات میں الٹا چل رہے ہیں. آپ سر بڑے زیر سیاستدان ہیں اور آپ نے ہر دہائی کی سیاست دیکھی بھی ہے اور ہر پارٹی کی مشکلات اور اچھا وقت بھی آپ نے دیکھا ہے. عارف الوی صاحب آج کل پھر سے متحرک نظر آتے ہیں. وہ کہتے ہیں گھر کے مالک سے بات ہوگی, مالی کھیلے والے سے نہیں ہوگی. کون ہے سر گھر کا مالک؟ پی ٹی آئی مذاکرات کرے تو کس سے کرے؟ ایز اے سینئر سیاستدان اس ملک کی سیاست آپ نے دیکھی, آپ کے اپنے کیا اس پہ ویوز ہے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت عارف الوی جو بات کر رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ جب صدر تھے اور اس عہدے پر فائز تھے تو مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے بہت ساری ایسی باتیں جو آج کی ان کی سوچ ہے اس وقت کی, اس کے مقابلے میں اس وقت جو سوچ تھی, اگر یہی سوچ تھی تو انہیں بہت سارے اقدام کو اسی وقت روک لینا چاہیے تھا, انہیں استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا. اپنے 5 سال انہوں نے مکمل کیے اس وقت جب پی ٹی آئی کے خلاف آج جو ان کا بیان بقول ان کے ایک ریاستی آپریشن ہو رہا ہے, جبر ہو رہا ہے, شاید ناانصافی ہو رہی ہے, اور جو ہے وہ ان کو وہ نمائندگی جو ملنی چاہیے وہ نہیں دی جا رہی ہے. تو اب وہ اگر پی ٹی آئی کے ایک کوئی رہنما بننا چاہتے ہیں اور بن کے بات کر رہے ہیں, مجھے نہیں معلوم کہ انہیں ان کی اعلیٰ قیادت کی طرف سے اب اس ذمہ داری کا کہا گیا نہیں کہا گیا, یہ وہ خود شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بن کے. میں تو سمجھتا ہوں کہ اس وقت وہ بہت سارے اقدام ایسے کر سکتے تھے کہ جس سے کہ شاید نوبت یہاں تک نہ پہنچتی. وہ شاید خان صاحب کو بھی کوئی ایسی بات کہہ سکتے تھے کہ جہاں سینیٹی, جہاں سینسیبلٹی کے محاذ آرائی سے گریز کیا جائے, ایسے الفاظ جو آج
آج علی احمد جو علی امین گنڈاپور بول رہے تھے وفاق کے خلاف، جو انہوں نے آج گفتگو وہاں پر کی ہے، تو میرے خیال میں وہی بات خان صاحب اس وقت کر رہے تھے. تو دیکھیں بعد میں تو قصور اس کا آ جائے گا جس کے پاس اختیار ہے، پھر وہ اپنے اختیار کو اس کی حد میں رہ کے استعمال نہیں کرتا. جس ادارے کے پاس اختیار ہے وہ حد سے تجاوز کرتا ہے، چاہے وہ پارلیمان یا حکومت ہو اس میں سے نکلنے والی، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو یا چاہے وہ عدلیہ ہو. ہر ادارہ یہ سمجھتا ہے اور اس میں بیٹھے ہوئے لوگ کہ ہم عقل کل ہیں اور ہم جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، باقی سب غلط. کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ یار میں بھی غلط ہو سکتا ہوں اور ہو سکتا ہے میرا مخالف یا دوسرے ادارے کا شخص صحیح ہو سکتا ہے. میں اپنے ذہن کو تھوڑا کھلا رکھوں اور بیچ میں کسی آربیٹریٹر کو رکھ کے اس سے بھی مشورہ لوں اور پوچھوں کہ کیا میرا اسٹینڈ 100% صحیح ہے، کیا میں نے 100% اپنے. کوئی بھی اس بات کی پرواہ نہیں کرتا. وہ سمجھتا اگر اس کے پاس اختیار ہے اور آئین میں ہے وہ اسے مادر پدر استعمال کرتا ہے. اصل میں ہماری میچورٹی نہیں ہے. چاہے ایمانداری کی باتیں دیکھیں، چاہے عدلیہ ہو، چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو، چاہے ہمارے یہ جو پارلیمان ہے، جو ہمارا سیاسی ایوان ہے، میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ وہاں پر کوئی یہ آواز نہیں آتی کہ بھائی سب کو ووٹ ملے تھے مہنگائی اور بے روزگاری کا خاتمہ کرنے کے لیے، سب کو ووٹ ملے تھے معاشی بحران کو حل کرنے کے لیے. پی ٹی آئی کو اپنی اسٹریٹجی 2 پرونگ بنانی چاہیے تھی. ایک پرونگ، ایک جہت یہ ہوتی کہ ہم عمران خان کو چھوڑائیں گے، ہم احتجاج کریں گے، ہم دھرنے دیں گے، ہم پارلیمان میں بھی بیٹھیں گے، ہم سب کچھ کریں گے، لیکن ہم مہنگائی اور بے روزگاری کے خاتمے کے لیے بھی شیڈو بجٹ دیں گے، اپنا ایک نسخہ دیں گے. اور ہم حکومت کی جو پالیسیاں ہیں، جو کہ پی ڈی ایم 1 کی حکومت تھی 16 مہینے کی، اس میں کیا ہوا، ابھی کیا ہوا، اور اپنی غلطیوں کو بھی تسلیم کریں گے. جو 4 سال آپ کو ملے تھے تو معذرت کے ساتھ آپ نے بھی تو قلع بازیاں کھائی تھیں. آپ نے بھی تو ایسا کیا تھا کہ پہلے کہا کہ ہم کاسائے گدا نہیں پھیلائیں گے، ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے. اس میں آپ نے پورے 9-10 ماہ ضائع کیے، جس کی وجہ سے آپ کے حالات اور خراب. جب تجارتی خسارہ آپ کے کنٹرول میں آ ہی نہیں رہا اور آئے گا ہی نہیں، آپ کی اتنی برآمدات بڑھے گی نہیں، آپ کی درآمدات اتنی کم ہوگی نہیں، تو پھر آپ کو تو آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا. تو جب یہ اسد عمر ہو یا جو بھی تھے اس وقت، جب ان کے پاس یہ فارمولہ تھا ہی نہیں، تو کس بنیاد پر یہ دعوے کیے تھے؟ تو اپنی غلطیوں کو تسلیم کریں اور اس کے بعد کہیں کہ ہم سے بھی غلطیاں ہوئیں. اور یہ متواتر تمام حکومتوں کا ملبہ ہے. اور آج اگر کایا پلٹ گئی اور ایک اچھا وقت پھر آ گیا پی ٹی آئی کا، میں نے تو یہ بھی کہا کہ جو آج جیل میں شاید وہ کل اقتدار میں ہو، اور جو آج اقتدار میں شاید وہ کل جیل میں ہو. یہ 77 سالوں سے ملک میں ہو رہا ہے. تو اگر پھر یہ کہانی دہرائی گئی تو پھر اس وقت آپ کو پھر آٹے دال کا بھاؤ پتہ چلے گا، پھر پتہ چلے گا کہ حالات ایک بات آسان بتائیے. نہیں ہے. بالکل یہ بالکل سر. ہاں سر حالات آسان، اگر چلو یہ تو سیاسی معاملات ہو گئے نا، عوامی مسائل اگر حل نہیں ہوتے اور عوام مشکلات کا شکار رہتی ہے، چاہے وہ کراچی کی ہو، چاہے وہ سندھ کی ہو، چاہے پنجاب کی کہیں کی بھی ہو، نون لیگ کے اوپر تو ذمہ داری آئے گی. لیکن کیا سندھ کے عوام ایم کیو ایم کو معاف کر پائیں گے نون لیگ کو سپورٹ کرنے کے لیے؟ نون لیگ کو نہیں، در پردہ اگر نون لیگ کے ساتھ پیپلز پارٹی، تو ایک طرح سے ہم پیپلز پارٹی کو بھی تو سپورٹ کر ہی رہے ہیں نا. ہم نے یہ کہا کہ جی یہ دونوں جماعتوں کے ساتھ ہم رہے اور 16 مہینے کی اس حکومت میں ہم نے بڑی قربانی دی. اپنے اوپر اتنے الزامات سوشل میڈیا پہ، اوورسیز پاکستانی سب ہم سے نالا ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ کو پی ٹی آئی کو اگر چھوڑنا بھی تھا تو آپ پی ڈی ایم میں نہ جاتے، آپ شاید عدم اعتماد کے ووٹ میں حصہ نہ لیتے، اور عدم اعتماد کے ووٹ میں بھی لے لیا تھا تو پھر پی ڈی ایم کی حکومت بنانے میں آپ تو یعنی ساری باتیں ہیں، اور پھر دوبارہ آپ اسی حکومت میں چلے گئے. یہ ساری باتیں ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ایم کیو ایم کے اوپر جب یہ سارے سوال ہیں تو ایم کیو ایم کو اپنا مقدمہ بہت محنت کر کے، بڑے دلائل کے ساتھ، منطق کے ساتھ، کاغذ پہ ایک ایک چیز کو ڈرا کر کے، وزیر اعظم پاکستان کو جو ہم مشورے دے رہے ہیں، پھر اس کے بعد وزیر اعلیٰ کو ہم صوبائی بجٹ میں جو مشورے دیں گے، اور ابھی یہ 3 ماہ ہوئے حکومت کو بنے ہوئے، ہمیں بھی اس کے دورانی کو طے کرنا ہوگا کہ ہم کب تک انتظار کریں گے، کس امید پر ہم بیٹھے ہیں. نہ ہمارے لاپتہ افراد جو ہیں وہ بازیاب ہوئے ہیں، نہ کراچی کے جو بڑے منصوبے ان کے لیے کوئی وسائل پی ڈی ایم 1 کی حکومت نے دی. اب دیکھتے ہیں اس بجٹ میں کہا تو ہے شہباز شریف صاحب نے، خالد مقبول، مصطفیٰ کمال اور میں اور میرے ساتھ ہم 6 رکنی وفد نے ملاقات کی، تو انہوں نے کہا ہے کہ کراچی ہماری پرائیورٹی ہوگا. یعنی اگر معیشت کو فکس کرنا ہے اور دیگر قومی مسائل میں، تو کراچی کو اگر آپ ترجیحات میں اوپر نہیں رکھیں گے تو آپ کبھی بھی ملک کے کوئی مسائل حل نہیں کر سکیں گے. یہ میرا دعویٰ ہے. آپ لکھ لیں، 10 سال کے بعد بھی آپ پروگرام کریں گی تو میری یہ بات آپ عوام کو بتائیں گی کہ یہ ایک
آدمی تھا جس نے یہ بات کی تھی. کیونکہ دیکھیں کراچی آپ کی معیشت کی شہ رگ ہے, ترقی کا انجن ہے, معیشت کا ہب اور مرکز ہے. اس کو نظر انداز کر کے اس کا پانی 15 سالوں سے نہیں آیا. اگر پیپلز پارٹی کے پاس واٹر بورڈ ہے, اس کے نکاسی آپ کا نظام جو ہے اس میں کوئی ٹریٹمنٹ پلانٹ نہیں نیا نہیں ہے, وہ جو 3 پرانے وہ تینوں کی تینوں بند ہے. آبی جو زندگی حیات یعنی جو ہماری کوسٹل لائف ہے, وہاں سمندر جس قدر آلودہ ہے, تو وہ کوسٹل جو انٹرٹینمنٹ ہو سکتی ہے, وہاں جو فیری, وہاں جو آپ چیزیں چلا سکتے ہیں بہت کچھ اور ہو جو سکتا وہاں ہے, کرنا چاہے امیوزمنٹ نا کی چیزیں پولیٹیکل ول ہو تو بہت کچھ ہو جی سکتا ہے. لیکن جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ 10 سال بعد بھی ہو عوام سکتا کے یہی ایشوز رہیں گے اور عوام سوال کرے گی, یہ بالکل درست ہے. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر فاروق ستار صاحب, میرے ساتھ موجود تھے اور اہم سیاسی اور کے معاملات پر بات کر رہے تھے. بریک لیتے ہیں ناظرین, اب بریک کے بعد نون لیگ کا موقف جائے. ویلکم بیک. اور اب نون لیگ کا موقف جانے کے لیے میرے ساتھ موجود ہوں گے سابق سینیٹر ہیں ریٹائرڈ عبد القیوم صاحب. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. سر سب سے پہلا سوال جو عوام کے بھی ذہنوں میں ہے, جو بجٹ نون لیگ پیش کرنے جا رہی ہے, عوام دوست بجٹ ہوگا, کچھ آسانی ہوگی اس بجٹ میں؟ جی آف کورس. دیکھیں اقرا, جو پولیٹیکل گورنمنٹس ہوتی ہیں نا, ڈیموکریٹک گورنمنٹس جو ووٹوں کے ساتھ آتی ہیں اور آئندہ بھی ان کا سیاسی سٹیکس ویری ہائی ہوتی ہیں اور ان کو دوبارہ بھی ووٹ لینے ہوتے ہیں, تو ان کا مطمع نظر یہی ہوتا ہے کہ بجٹ ایسا بنایا جائے جو عوام دوست ہو, کم سے کم برڈن لوگوں کے اوپر پڑے, اور ایک جی ایسا آبجیکٹیوز ہوں جو اٹینیبل ہوں. تو میرے خیال میں اس کے اوپر عمل ہوگا. یہاں میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ ہم کہتے ہیں نا, دیکھیں یہاں جتنی پاکستان میں پارٹیز ہیں وہ ایک گریڈ کے اوپر ہیں, یعنی ہم کہتے ہیں نا میثاق معیشت. تو میرے خیال میں یہاں کسی کا بھی کوئی بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمارے کیپٹلزم کا اکانومی ہونی چاہیے, کوئی کہ سوشلزم کی ہونی چاہیے. ہم جن چیزوں پہ ایگری کرتے ہیں آپ سن لیں. نمبر 1, ہم سب کا موقف یہ ہے, کوئی پارٹی الگ نہیں ہے, کہ بیلنس آف پیمنٹ کی ایشوز امیجیٹ اٹینشن مانگتے ہیں. مثلاً دے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کا کانٹریکٹ ہونا بڑا ہی ضروری ہے, پچھلی گورنمنٹ ہو یہ ہو جس کے اوپر, لیکن وہ اچھی ٹرمز پہ ہونا چاہیے. نمبر 3, اکنامک سیکورٹی جو ہے وہ آپ کی قومی سلامتی کے سنٹر میں ہے. اگر اکنامک سیکورٹی نہیں ہوگی تو نیشنل سیکورٹی سفر کرے گی. دین دیٹ از وائی دیر از اے نیڈ فار آپ کی SIFC کی. آپ اس کے ایگری کریں یا نہ کریں کہ نہیں جی اس کا ابھی تک کوئی نکلا نہیں ہے ریزلٹ, لیکن کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ کانسیپٹ خراب ہے, تو وہ بھی آپ کا میثاق قانون میں. لوور انرجی پرائسز کرنے کی ضرورت ہے جس میں تھیفٹ اور لائن لاسز کو کم کرنا ہے. پھر آپ کو انٹرسٹ ریٹ کو ریڈیوس کرنا ہے. پھر آپ کو ماڈرنائزیشن آف ایگریکلچر کرنی ہے. پھر آپ کو گردشی قرضوں کا حل نکالنا ہے. پھر آپ کو ڈی ریگولیٹ کرنی ہے اکانومی کی, پرائیویٹائزیشن ہے, اور انکریز دی ٹیکس بیس. آئی ایم شور کہ کوئی پارٹی بھی چھوٹی یا بڑی اس سے ڈس ایگری نہیں کر رہی. تو میرے خیال میں یہی مطمع نظر ہے, اسی کے اوپر بیٹھ کے ہم نے آگے چلانا ہے, اور انشاءاللہ بجٹ ٹھیک اپنے طور پہ پیش کیا جائے گا. اور آپ یہ دیکھیں گی کہ ود دی پیسج آف ٹائم انویسٹمنٹ بھی آئے گی, اور خدا کے کرم سے اکانومی بہتری کی طرف بھی جائے گی. بالکل صحیح. اچھا سر, عارف عزیز صاحب جب صدر تھے تب بھی ان کے بہت سے ایسے اقدامات تھے جو کنٹروورشل رہے اور بطور صدر انہیں نہیں کرنے چاہیے تھے. اب وہ جب صدر نہیں رہے تو ایک مرتبہ پھر سے سیاست سے متحرک نظر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بات ہوگی تو گھر کے مالک سے ہوگی, مالی یا باہر سے کھڑے والے ٹھیلے والے سے نہیں ہوگی. پھر کس کو مخاطب کر رہے ہیں مالک کے طور پہ اور کس کو ٹھیلے والا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ بڑی ان بیکمنگ ایک لینگویج ہے, اور افسوسناک ہے, اینڈ اسپیشلی جو بندہ صدر رہ چکا ہو. یہ جو گورنر ہوتے ہیں نا یا صدور ہوتے ہیں, یہ ریاستی عہدے ہوتے ہیں, اور ان سے جب آپ نکلتے ہیں تو تقریباً 2 سال تک تو آپ خاموش رہتے ہیں, اور کسی ایکٹیو پالیٹکس میں اس طرح وہ لوگ جو ہیں وہ نہیں آتے. ہاؤ ایور آپ کو جو بات کہنی ہے سوچ سمجھ کے اوپر کہنی ہے. آپ کی آنکھوں کے سامنے حکومتیں چلتی رہی ہیں, ابھی آپ کے سامنے الیکشنز ہوئے ہیں, آپ کی پارٹی نے سارے جو مراحل ہیں اس کے اندر حصہ لیا ہے. تو ابھی سچویشن کو آگے بڑھانے کے لیے آپ کو تو معاون ثابت ہونا چاہیے. جائے کہ آپ الزام تراشی جو وہ کر رہے ہیں جس سے ٹینشن بڑھ رہی ہے کہ ہم پولیٹیکل پارٹیوں سے بات نہیں کریں گے, ان سے کریں گے جو ان کے پیچھے ہیں.
تو مطلب ہے ان کو یہ پتہ ہے کہ ان کے پیچھے 2018 میں 14 میں 15 میں 16 میں وہ تو اشارے بھی کرتے تھے کہ وہ آنے والے ہیں کندھوں پہ ہاتھ رکھ رکھ کے، اور یہ خود جاوید ہاشمی صاحب ان کے الیکٹڈ پریزیڈنٹ تھے جنہوں نے بتایا تھا، ججز کا بتاتے رہے، تو وہ کرا کے خدا کے واسطے ابھی آپ کو یہ زبان زیب نہیں دیتی، ابھی ماضی کو بھول کے بیٹھیں اور آگے چلنے کی بات کریں اور اس کے اندر وایا میڈیا نکالیں۔ اور میں آپ کو یہ وثوق سے کہتا ہوں کہ جب سیاسی لوگ اکٹھے بیٹھتے ہیں تو وہ گیو اینڈ ٹیک کے اوپر کوئی نہ کوئی حل کی طرف نکل آئیں گے۔ آپ کی کمیٹیز بھی ہیں، آپ کی پارلیمنٹ ہے، آپ کی سینٹ ہے، اس کے اندر تو میرے خیال میں الوی صاحب کو اجتناب کرنا چاہیے ایسی گفتگو سے۔ جی سر، یہ بتائیے گا سر، متنازع ٹویٹ کا جو معاملہ ہے جس میں ہم نے یہ دیکھا کہ بانی پی ٹی آئی خود کو مجیب الرحمان سے کمپیئر کر رہے تھے، اس کے بعد اب بار بار کہہ رہے ہیں کہ حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ سامنے آنی چاہیے۔ جب وہ خود حکومت میں تھے تب نہ تو رپورٹ سامنے آئی، نہ ہی اس طرح کا کوئی اقدام کیا گیا، لیکن اب وہ یہ چاہتے ہیں۔ اس کے پیچھے کوئی پس پردہ حقائق ہو سکتے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں اسے اپنے لیے وہ استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ دیکھیں، بانی پی ٹی آئی کا انفارچونیٹلی جو ان کے نشانے پہ ہے وہ افواج پاکستان اور آرم فورسز کا ادارہ ہے، اور وہ اس کے اندر اس کے وہ چھپاتے بھی نہیں ہیں۔ ان کے ذہن میں جب تک تو یہ ادارے ان کے باتیں مانتے رہے، ان کو اقتدار میں لے کے آئے، ان کے پیچھے رہے، جس کا یہ خود بھی اقرار جرم کر چکے ہیں، اور جو لائے وہ بھی ریٹائرڈ لوگ وہ بھی کہہ چکے ہیں کہ یس یہ ہمیں کیا تو غلطی کی ہے۔ تو اب جب یہ ہوا کہ نہیں جی ہم اپنا کام کریں گے، آپ اپنا کام کریں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کفر اور حق کی جنگ ہے اور آپ کو حق کے ساتھ ہونا چاہیے، کفر کے ساتھ نہیں۔ یہ لاجک دنیا میں کہیں جا کے ڈھونڈے نا کسی جگہ پہ، کوئی بھی ذی ہوش انسان اور ایک لیڈر جس کو پرائم منسٹر بھی رہ چکا ہو وہ یہ نہیں کہے گا۔ تو اس لیے اب جب یہ کہتے ہیں نا محمود الرحمان کہتے ہیں تو ان کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس کے اندر اگر جنرل یا خان کے اوپر کوئی تنقید ہوئی ہے یا جرنیلوں کے اوپر کوئی تنقید ہوئی ہے جو اس وقت کا تھا، اور شاید بہت ساری چیزیں ٹھیک ہوں گی، تنقید بھی ٹھیک ہوگی، اس کی اصلاح کرنی بھی ضروری ہے، لیکن آج جو ان کی نیت ہے نا کہ اس کو پھر لے کے آئیں پھر کریں، مطلب یہ ہے کہ بین الاقوامی سطح کے اوپر بھی اور ملک کی عوام کی آنکھوں کے آگے بھی آرم فورسز کے ادارے کو جو ہے نا وہ بدنام اتنا کر دیا جائے کہ یہ بالکل ایبسولوٹلی ہو جائے۔ یہ مطلب یہ بدنیتی پہ مبنی ہے، ان کو کوئی اس میں انٹرسٹ نہیں ہے کہ محمود الرحمان نے اور کیا کہا یا کیا کرنا چاہیے۔ تو اس لیے ان کا ٹویٹ ہو یا وہ جو ہے مجیب الرحمان سے ریلیٹڈ ہو یا محمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ ہو یا کچھ اور اس طرح کی جو بات ہوگی، وہ ٹارگٹ اس کا آرم فورسز ہے، اور وہ اس وقت تک ٹارگٹ ان کے رہے گا جب تک کہ وہ ان کی بات مان کے یہ نہیں کہتے کہ اوکے ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کو جائز و ناجائز طریقے سے حکومت میں لے آئیں گے، پھر وہ کہیں گے ساری چیزیں بالکل ٹھیک، ہم ایک پیج پہ ہیں اور مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا عبدالکریم صاحب، آج جسٹس اظہر نے ریمارک دیے ہیں کہ منتخب عوامی نمائندوں کی تصدیق اور خراسانی میں اسٹیبلشمنٹ عدلیہ کا بھی گٹھ جوڑ رہا ہے۔ سر یہ بڑا اسٹرانگ ریمارک ہے جو ایک فاضل جج دے رہے ہیں کہ اگر واقعی ایسا کوئی گٹھ جوڑ رہا ہے جس سے عوامی نمائندوں کی تصدیق ہوتی ہے تو اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے پھر؟ جب بچہ تو اسی طرح جا سکتا ہے نا کہ ہم نے جو اوتھ لی ہوتی ہے آئین کے اوپر، وہ اس کے آئین کی جو پاسداری ہے اور جمہوریت کی مضبوطی کے لیے اور اپنے ایمان اور اپنے اوتھ کی پاسداری کے لیے ہم یہ کریں کہ ہم ٹرائیکاٹمی آف پار کا جو تصور ہے اس کے اندر رہیں، عدلیہ والے انصاف کریں اور وہ انصاف ہوتا بھی نظر آئے، اور اسی طرح ادارے اپنی اپنی حدود و قیود میں رہیں، اور پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ پارلیمنٹ ہے یا سینٹ ہے اس کے اندر رہ کے اپنے مسائل کو حل کریں اور اس کے وقار کے اندر اضافہ کریں اپنی اچھی لیجسلیشن اور اچھی کارکردگی کے ساتھ۔ تو یہی ایک طریقہ ہے آگے جانے کا۔ لیکن اگر میں اپنے گریبان میں دیکھنے کی بجائے دوسرے کو تصحیح کرنے کی بات کروں اور دوسرا تیسرے کو کرے تو پھر یہ وش سرکل ہے، اس سے تو ہم آگے نہیں جا سکتے۔ تو میں تو یہی امید کرتا ہوں کہ ہمیں سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے اور ہمیں اپنی اپنی حدود کے اندر رہ کے اپنا اپنا کام کرنا چاہیے، اور اداروں کے پگڑیاں نہ اچھالی جائیں بلکہ اپنی کارکردگی کو بہتر کر کے لوگوں میں پذیرائی حاصل کی جائے، اور صرف یہ کلٹ فالوئنگ پہ نہ چلیں بلکہ کچھ کر کے دکھائیں اور کچھ بتائیں کہ آپ کا مینیفیسٹو کیا ہے،
مسائل کو آپ حل کیسے کریں گے اگر آپ کو کبھی موقع ملتا ہے, اس کے لیے کیا آگے راستے ہیں. یہ صرف کرٹیسزم فار دی سیک آف کرٹیسزم تو ٹھیک نہیں ہے. سر سائفر کیس حکومت دفاع کرنے میں ناکام رہی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے بلا شبہ یہ ایک بہت بڑی جیت بھی ہے اور وہ اس کو سیلیبریٹ بھی کر رہے ہیں, تو مستقبل میں آپ کو لگتا ہے تحریک انصاف کی مشکلات کچھ کم ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں؟ دیکھیں, سائفر کا کیس بھی بڑا کرسٹل کلیئر ایک کیس ہے. یہ کوڈڈ میسج ہے جس کی ایک اپنی سینکٹیٹی ہوتی ہے, اس کو آپ پبلک میٹنگز کے اندر نہیں کر سکتے. پھر آپ یہ کہتے ہیں مجھ سے گم بھی ہو گیا ہے, تو یہ اس کے اوپر کیس تو بنتا ہے. بہرحال ہم عدالتوں کے فیصلوں پہ سر تسلیم خم کرتے ہیں, لیکن ابھی لیگل پروسیس اس کا مکمل نہیں ہوا. ہائی کورٹ نے اگر کوئی فیصلہ دیا ہے تو آگے سپریم کورٹ بھی ہے, تو آئی ایم شیور. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم ہم کہتے ہیں جسٹس ملنا چاہیے. اگر عدالت یہ سمجھتی ہے کہ جو پروسیکیوشن ہے وہ اس کو ٹھیک طریقے سے پریزنٹ نہیں کر سکی یا اس میں کوئی لکونہ ہے, تو اعلیٰ عدلیہ کا اپنا ایک حق ہے کہ وہ کہیں کہ واقعی یہ اس میں ملزمان کو بری کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا ہے. لیکن آگے سپریم کورٹ میں بھی آئی ایم شیور یہ چیز جائے گی اور اس کو دیکھا جائے گا. تو اس میں نہ بغلے بجانے کی کوئی بات ہے اور نہ ہی یہ ہے کہ ہمیں ضرور کسی کو پنشمنٹ دلوانی ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ قانون سے اوپر کوئی نہیں ہے, اور اگر آپ کوئی ارریگولیرٹی کریں گے تو آپ اس سے بچ نہیں پاتے. یہ آپ کی پاپولیرٹی یا آپ کا کلاؤٹ یا یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہوتا. میں نے اس سے پہلے بھی کئی دفعہ اگزامپل دی ہے کہ امریکہ کے پریزیڈنٹ نکسن جو ہے وہ اتنے پاپولر تھے کہ وہ الیکشن کے اندر الیکٹ بھی ہو گئے, لیکن پھر ان کے کریکٹر کے اوپر ایک بات آئی کہ واٹر گیٹ سکینڈل, تو ان کو چھٹی کرانی پڑی. نو, ہی ڈیڈ ناٹ کم آؤٹ کہ نہیں جی میرے پاس تو ووٹ زیادہ ہے, میری تو فالوئنگ زیادہ ہے. نہ ہی ابھی ٹرمپ کا کوئی یہ ایکسکیوز بنے گا کہ مجھے آپ ٹرائی نہ کریں کہ میرے پاس یہ ہے. تو میرے خیال میں قوانین سے, لا سے اوپر کو دیکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بیٹی چوری میں ملوث ہوگی تو ہاتھ کٹے گا. تو میرا مطلب ہے کہ ہم ان چیزوں کو فیس کریں, اس کا دفاع کریں, اپنے آپ کو سرخرو کریں اور آگے جائیں. اور پولیٹیکل کیسز بالکل نہیں بننے چاہیے, اور آئین کا یہ جو تو ہے بڑی اچھی بات ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں, اور اگر نون لیگ بھی یہی سوچ لے کہ کیسز نہیں بننے چاہیے تو بات ہی الگ ہے. بلے کا نشان سے جب واپس لیا گیا تو اس پہ سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں ان میں اختلافات اور اعتراضات سامنے آئے, اور لگا یہ کہ مخصوص نشستوں کا جو معاملہ ہے وہ بنا تبھی جب بلے کا نشان لے لیا گیا. آپ کو لگتا ہے یہ معاملہ کیا مخصوص نشستیں انہیں مل پائیں گی یا نہیں مل پائیں گی, اور اگر مل جاتی ہیں تو پھر آپ کی حکومت کے پاس اس طرح فیصلہ سازی کرنے میں مشکلات جو ہیں وہ بڑھیں گی ایوان میں؟ دیکھیں, پہلی بات تو آپ یہ رہی نا, میں کہہ رہا ہوں سیاسی قیدی نہیں ہونا چاہیے. آپ نے دیکھا کہ ہمارے جب یہ تحریک انصاف کے لوگ حکومت میں تھے, عمران خان صاحب پرسنل انٹرسٹ کے اندر لوگوں کو پھنسایا سیاسی اس میں. آپ نے دیکھا کہ ہیروئن کا کیس بنا رانا ثناء اللہ کے اوپر. اس سے بڑا کوئی جرم ہو سکتا ہے؟ اس کی کیا سزا ملی ہے, کس کو ملی ہے, یہ کیوں ہوا, اس کی کیوں انکوائری؟ آج یہ کمیشن کی بات کرتے ہیں تو یہ کیوں نہیں کہتے کہ جی ہمارا بھی ایک دودھ کا پانی کریں کہ کون ان کے پیچھے ان کو جیل کی کوٹڑی میں رکھا گیا اور سزائے موت اس کی ہو سکتی تھی. تو ایک تو یہ کرتے رہے. دوسرا یہ دیکھیں کہ ابھی یہ جو کیسز چل رہے ہیں عدالت میں, اس میں ہم توقع رکھتے ہیں کہ عدالتیں اس کے اوپر انصاف کریں گی, اور آئی ایم شیور اگر اس میں کوئی سیٹیں کسی کی بڑھتی ہیں یا گھٹتی ہیں تو فابیہ کوئی اس میں ایسی بات نہیں ہے, یہ کوئی اینڈ آف لائف نہیں ہے. اس کے اندر اگر عدالت کہیں کسی پہ فیصلہ کرے گی تو آپ کی جو میجارٹی ہے وہ کم ہو سکتی ہے, اور اگر آپ کی میجارٹی جاتے بھی ہے تو کوئی حرج بھی نہیں ہوتا. مطلب ہے کہ آپ جن کے پاس ہے, یہ بیڈ آف روزز نہیں ہے پاکستان کی حکومت کو چلانا. جو آئے گا اس میٹ کے اوپر اور اس کو چلانے کی کوشش کرے گا, اگر اس میں اہلیت نہیں ہے, جو کہ ماضی میں تحریک انصاف نے ثابت کیا کہ ان کے پاس تو وزیر خزانہ ہر 2 مہینے کے بعد بدلتا رہا اور نہ کوئی پلان تھا نہ کچھ تھا. اور جو آج مشکلات میں ہم پڑے ہیں, یہ پہلا IMF کا معاہدہ جو انہوں نے کیا, اس کے اوپر گورنر سرور ان کے جو تھے انہوں نے کہا تھا ہم نے 8 کاٹ کر کے دے دیے. تو یہ آ کے بھی کوئی نہ ہی ان کے پاس میجارٹی ہے. تو میرا خیال میں عدالتی پروسیس تو چلنا چاہیے. الیکشن کمیشن ہے, ٹریبیونلز ہیں, کورٹس ہیں, اور اس کا جو پروسیس ہے اس کو ریلیجیسلی چلے اور دیانتداری سے انصاف ہو. کسی کی سیٹ جاتی ہے یا بچتی ہے تو بے شک ہو, اور اسی سے پاکستان پروگریس کرے گا. ہمیں لوگوں کو اننیسیسریلی نہ ڈیفینڈ کرنا ہے, نہ اننیسیسریلی وکٹمائز کرنا.
अभी सर आपने कहा ना कि कोई सियासी कैदी नहीं होना चाहिए, ना ही कोई सियासी केसेस बनने चाहिए, लेकिन लूंगी के दौर में तहरीके इंसाफ पर पाबंदी की बाज़गश्त क्यों हो रही है? वाडा साहब ने भी कहा है, सर माजरा क्या है? पाबंदी लग सकती है और हुकूमत इसमें कोई पेशरफ्त कर सकती है? देखें देखें बात ये है ना कि बाज़ गश्त के ऊपर तो आप कोई यकीन नहीं कर सकते ना। हमारा तो मैं जानता हूँ मियाँ नवाज शरीफ साहब को, जो पार्टी के सदर हैं, कि वो कभी भी किसी लिहाज से भी इस फेवर में नहीं होंगे कि किसी पार्टी के ऊपर कोई पाबंदी लगे, बिकॉज पाबंदियों से पार्टियां ख़त्म नहीं होती। पार्टियां अपने पॉलिटिकल फील्ड के अंदर ही अपना वो करके तो वो ख़त्म हो सकती हैं। तो मेरे ख्याल में तो ये अफवाहें हैं, लेकिन लीडर्स ऐसे जो कि अपनी हदूद क्रॉस करेंगे उनके ऊपर ज़रूर पाबंदियां लग सकती हैं अगर वो इस तरह मुल्क की सलामती पे हमला आवर हों। आपने ये देखा ना 9 मई को क्या हुआ, यानी ये एक इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस है कि पूरी दुनिया में इसकी मिसाल नहीं मिलती कि आप अपने दफाई अदारों के ऊपर हमला आवर हों। लोग पार्लियामेंट में हल्ला गुल्ला करते रहते हैं, अदालतों के सामने भी लोगों के बहुत से एहतजाज होते हैं। आपने देखा ये ट्रंप भी चढ़ाई कर गया था कैपिटल हिल के ऊपर इधर उधर, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं सुना कि आप अपने शोहदा और अपने वो दफाई अदारे जो आपकी सलामती के मुहाफ़िज़ हैं और कौमी सलामती के लिए अपना खून पेश करते हैं थोड़ा सा ऑनरेरियम लेके, आप उनकी तजलील के लिए जाएं और वो जो दुश्मन भी नहीं कर सकता वो आप करें। तो मेरा ख्याल में ये चीज़ें ऐसी हैं कि अगर इसमें आप किस तरीके से इन्वॉल्व हों तो डेफिनेटली एवरीबॉडी इज़ अकाउंटेबल एंड आंसरेबल। अच्छा सर ये बताइएगा, आप जानते हैं मोदी एक मरतबा फिर से मुंतखब हो चुका है वज़ीर आज़म के तौर पे, लेकिन अब खासा कमजोर मोदी है, वो मोदी नहीं है जो पिछले दौरे हुकूमतों में रहा है। अब पाकिस्तान के साथ उसके भारत के ताल्लुकात को आप किस नहज पे जाता हुआ देख रहे हैं? क्योंकि हमेशा ये तो साफ ही है कि मोदी जो है वो मुस्लिम मुखालिफ एजेंडा लेकर और पाकिस्तान दुश्मनी एजेंडा लेकर इंतखाबात में उतरा है। देखें, मोदी का माजी आप सबके सामने है कि ये जब चीफ मिनिस्टर था गुजरात के अंदर तो इसने वो अंदोनाक जराइम किए कि लोगों को ज़िंदा जलाना, आप सोचें ये दरिंदगी है, इंसान तो ये, एंड इसी बेसिस के ऊपर इसको वीज़ा रिफ्यूज़ किया था और टेररिज्म का कहा था कि ये उसको प्रमोट करता है, तो अमेरिका और ये यूरोप की तरफ नहीं जा सकता था। इसका ये बैकग्राउंड है। फिर आपने ये देखा कि मुसलमानों पे कितना जुल्म हुआ है, फिर ये राम मंदिर, बाबरी मस्जिद की जगह, ये इलेक्शन से कुछ अर्सा पहले ये ड्रामाबाज है और इससे किसी चीज़ की भी तवक्को की जा सकती है। हमें किसी खुशफहमी में नहीं रहना चाहिए। अभी कश्मीर में ये इसने कॉन्स्टिट्यूशनल कू किया, मुसलमानों के ज़्यादती, क्रिश्चियंस के ऊपर आपने देखा मणिपुर के अंदर कोई कितने 300 चर्च जलाए और 82 क्रिश्चियंस हलाक हुए इसमें। सिखों को कनाडा से मारना शुरू किया, अमेरिका में हमलावर होने वाले थे, पाकिस्तान में 20 सिखों को। तो इस बैकग्राउंड का बंदा तो एक स्टेट्समैन तो नहीं है, उससे ये तो क्रिमिनल है और उससे किसी चीज़ की भी तवक्को। तो देयरफॉर आई डोंट थिंक सो कि हमें ये तवक्को रखनी चाहिए कि ये सिंपल मेजॉरिटी मिली है तो ये कोई थोड़ा सा हम्बल हो जाएगा और ये बैठ के बात करेगा। यस, हम्बल तब होगा चूँकि ये माइनॉरिटी गवर्नमेंट है और अगर इसके इत्तेहादी जो है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के लोग वो इसको बताएं कि आपकी इन करतूतों की वजह से आपने 80-90 सीटें लूज़ कर दी हैं और उन इलाकों में जहां वो हिंदू हैं, जहां आप अपने राम मंदिर बनाते रहे हैं और आपका आरएसएस का जोर था, वो भी आपकी वहां भी सीटें गई हैं, तो इसका मतलब है कोई सबक सीखना चाहिए। लेकिन इसकी हकारत मुसलमानों के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इतनी ज़्यादा है कि यू नेवर नो कि इवन सिंपल मेजॉरिटी में ये अपने तौर पे कोई वो जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, किसी किस्म का पंगा इधर से उधर, बिकॉज दे डोंट वांट टू सी ए स्ट्रॉन्ग मुस्लिम कंट्री जो न्यूक्लियर और मीज़ाइल ताकत हो वो उनके नेबर में पनपे। हम तो पीसफुल को एग्जिस्टेंस के हैं, कायल हैं, और हम ये चाहते हैं कि इंडिया हो या और कोई नेबर हो उनसे ताल्लुकात बेहतर हों, लेकिन कश्मीर के अंदर जो मजालम हैं उनको रोका जाए और हमें उनको हक़ रायदही दिया जाए, यूएन के चार्टर पे हो, यूएन के रेजोल्यूशन के ऊपर अमल हो। लेकिन ये जो अभी मोदी का है, इसने सेकुलर इंडिया की जो जड़ें हैं वो रूट से उखेड़ने की कोशिश की है और दैट इज़ द रीज़न कि उसका रिपरकशन इन वोट्स में हुआ है। जो पूरी दुनिया कह रही थी कि ये 2/3 शायद मेजॉरिटी भी ले जाए, लेकिन एक्चुअली आई सैल्यूट द इंडियन पीपल, बोथ मुस्लिम्स एंड हिंदूज,
ہو ریئلائز کہ یہ اگر ہمارے پاس 25 کروڑ مسلمان بھی ہیں, کرسچن اس کے علاوہ ہیں, سکھ ہیں, اور ان لوگوں کا ہماری سوسائٹی کے اندر رفٹ ڈالے گا تو وہ ہندوستان کو کمزور کرے گا. یہی چیز ہم پاکستان کے متعلق کہتے ہیں کہ یہاں بھی جو سوسائٹی کو ڈیوائیڈ کر کے ہیٹریٹ کرے گا وہ خراب ہو جائے. جی جی بالکل صحیح. سر ایک آخری سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں, مولانا فضل الرحمان کی کچھ دوریاں مجھے لگتا ہے نون لیگ سے اور میاں نواز شریف صاحب سے بڑھتی جا رہی ہیں, کیونکہ رؤف حسن صاحب نے کل ہی میں دیکھ رہی تھی کہ انٹرویو میں یہ بات کہی کہ بہت ہی جلد مولانا فضل الرحمان اور تحریک انصاف حکومت کے خلاف تحریک میں ہوں گے. تو اگر یہ ساتھ ساتھ والا ساتھ چل پڑا تو کتنی مشکل ہوگی نون لیگ کے لیے؟ دیکھیں مشکل یہ آبویسلی حکومت تو نہیں چاہتی کہ ان کے خلاف جلوس نکلیں. حکومت تو چاہتی ہے کہ یہ لوگ پارلیمنٹ میں آئیں اور وہاں مسائل کو حل کریں. لیکن کتنے لانگ مارچ کامیاب ہوئے ہیں اور کتنے جلوس یہ ہوئے ہیں. پاکستان کے اندر دیر از نو کوشچن کہ اگر حکومت ایک بنی ہوئی ہو اور آئین کے مطابق وہ چل رہی ہو اور اسٹیبلشمنٹ اور باقی ادارے اس کو تسلیم کرتے ہوں اور وہ سمجھتے ہوں کہ یہ کام اب ٹھیک ہو رہا ہے, تو کوئی بھی لانگ مارچ یا دھرنا کسی طریقے سے بھی حکومت کو بدلے گا. تو دیر فور یہ ان کی وشفل تھنکنگ ہے. مولانا فضل الرحمان شاید جلوس میں شامل ہوں یا نہ ہوں مجھے نہیں پتا, لیکن اگر وہ ہوں گے بھی تو وہ پیسفل سٹیزن ہے. وہ ایک اپنے طور کے اوپر کبھی بھی توڑ پھوڑ کی سیاست میں مولانا فضل الرحمان نہیں آئے, اور وہ ایک سیاستدان ہے اور کو نمائش سیاستدان ہے. ان کے ڈورز اوپن ہیں اور وہ بات کریں گے نواز شریف صاحب سے بھی, شہباز شریف صاحب سے بھی, زرداری صاحب سے بھی. اتنی تعریف ان کی کر دی ہے, شاید وہ سوچ ہی لیں کہ انہوں نے اس تحریک میں شامل ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے. بہت شکریہ سر عبدالکریم صاحب. جی جنون تعریف ہے. چلیں بہت شکریہ آپ کا. رہنما مسلم لیگ نون میرے ساتھ تھے. اب دیکھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان تحریک انصاف کا اس حکومت کے خلاف احتجاجی تحریک میں ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے, اور پھر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے سیاسی منظرنامے پر. مجھے دیجیے اجازت. اللہ.